बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एपिसोड फ्रॉम आदम टू मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की एपिसोड 7 आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा तफसील के साथ बयान किया जाएगा। आपको बताती चलूँ कि इस चैनल का मकसद हिजरी के मुताबिक कौन से अंबिया किस वक्त आए और कैसे ये सिलसिला रवां दवा हुआ और क्या हुआ आदम अलैहिस्सलाम से पहले और आदम अलैहिस्सलाम के बाद, हाबील, काबील, हवा, शीस और अब नूह अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला कैसे चलता रहा। नाज़रीन, नूह अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना डाले थे। ना सिर्फ इनकी इबादत गाहों बुतों से आटी पट्टी थी, बल्कि ये घर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और इनसे मुरादें मांगा करते थे। जैसे मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुकी हूँ कि बुत परस्ती कैसे शुरू हुई। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तकलीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया जिस पर चल कर रहे थे, और इनको ये भी बता दिया कि अगर तुम बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ रुजू ना हुए तो तुम पर अजाब नाजिल होने का ख़तरा है। और कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर इन लोगों ने नूह अलैहिस्सलाम का तमस्सर उड़ाया और कहा, भला ये बताओ कि तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने तुम्हें कहते हो कि मैं नबी हूँ? और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो वो किसी फ़रिश्ते को नबी बनाकर भेज देते। नाउज़ुबिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के एहसानात जतलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इन बेकार बुतों की परवरिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो, और मैं इसकी तुमसे कोई उजरत भी नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम में वक़्त व तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे परस्तार बन जाएं, मगर इन पर कोई असर ना हुआ। बल्कि नूह अलैहिस्सलाम वक़्त फरमाते तो इनको ठुटनों में उड़ाते, इनका मजाक उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोस लेते ताकि इनकी आवाज़ कानों में ना पहुँच जाए। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की ये सरकशी और नाफरमानी देख कर नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही बता मैं इससे कैसे बदला लूँ। खुदावंद ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुश्ती बनाओ, और ये भी हुक्म दिया कि ये देखना किसी की सिफारिश ना करना, इन पर ज़रूर आज़ाब नाजिल होकर रहेगा। नूह अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने लग गए। जब कश्ती बनकर तैयार हो गई तो खुदा ने हुक्म दिया कि अपने अहल और इन लोगों को कश्ती पर सवार कर लो जो मुझ पर ईमान ले आए हैं, और हर जानवर का एक एक जोड़ा भी कश्ती में रख लो। जब सब लोग कश्ती में बैठ गए तो खुदा के हुक्म से ज़मीन के सोते फूट पड़े। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ज़मीन पर पानी बढ़ने लगा और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी बढ़ा तो नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका बेटा पानी में डूबने लगा है। आपने इसे आवाज़ दी कि अब भी आ जाओ ताकि खुदा के आज़ाब से बच सको, मगर इसने जवाब दिया, तुम जाओ, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही ना लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चोदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब खुदा ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, इन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी में कहा जाता है कि इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। चोदी की पहाड़ बहीरे मुर्दाद बहर लूत के मगरब में इसराइल में वाक़या है। आजकल बहर मर्दाद के इस इलाके में सालाना बारिश 2 से 4 इंच होती है, लेकिन ये इलाका दूसरे समंदरों की सतह से 1-2 फुट नीचे है। अगर आज भी इस इलाके में शदीद तरीन बारिश हो जाए तो पानी के निकल बहने का कोई रास्ता नहीं है और यहाँ एक अजीम शान झील बन सकती है। कुरान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा। कुरान अज़ीज़ की मुअज्जज़ नमा नज़म कलाम की ये सुन्नत है कि वो तारीख़ वाक़यात में से जब किसी वाक़े को बयान करता है तो अपने मकसद बग़ज़ और तक़ज़ीर के पेश नज़र वाक़या की इन्हीं जज़ियात को नकल करता है जो मकसद के लिए ज़रूरत है। और अजमाल व तफसीर और तकरार वाक़े में भी सिर्फ एक ही मकसद इनके सामने होता है, और वो यही होता है मुअज़्ज़त व अबरत का मकसद है। चुनांचे इसी असलूब बयान के मुताबिक कुरान अज़ीज़ ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या का अजमाली व तफसाली ज़िक्र 33 जगह किया है, जिसका सबूत मुस्तूरा ज़ील जदूद से होता है।
آل عمران، سورۃ المریم، سورۃ المومن، سورۃ النساء، سورۃ الانبیاء، سورۃ الشورى، سورۃ الانعام، سورۃ الحج، سورۃ القاف، سورۃ الرفاق، المومنون، الذریات، التوبہ، الفرقان، النجم، یونس، شورى، القمر، ہود، العقود، الحدید، الاحزاب، التحریم، ابراہیم، الصفات، نوح، السرا اور صفات۔ لیکن اس واقعہ کی اہم تفصیلات صرف سورۃ الرفاق، ہود، مومنون، شورى، قمر اور سورۃ نوح ہی میں بیان ہوئی ہیں۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق جس قسم کی تاریخ بنتی ہے وہی ہمارا موضوع بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم خدا کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی اور وہ حقیقی خدا کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعور تھی۔ آخر سنت اللہ کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور خدا کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امرا و سزائے قوم نے ان کی تہذیب اور تحریر کا کوئی پہلو نہ چھوڑا اور ان کے پیرووں نے ہی ان کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ ہی انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب نوح علیہ السلام کا تابع اور پیرو دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے، ہم ان کی طرف نہیں ہیں کہ تیرے تابع اور فرما بردار بن جائیں، ہم تجھ کو اپنا مقدان مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، ناجیزی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانتی پرکھی رائے سے کام لیتے اور نازی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ دے بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے اس پست اور غریب افراد قوم کو اپنے پاس سے نکال دے، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیوں نہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے اور ہم اور ہیں اور یہ اور ہیں، ایک جگہ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسے کبھی نہ ہوگا، کیوں نہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو خدا کہ عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس لیے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ نیز ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا، نہ فرشتوں ہونے کا، نہ خدا کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و اشعار میرا مقصد اور نصب العین ہے۔ اور اس سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور و نادرا افراد قوم جو خدا پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حق حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیوں نہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نقد و افلاس کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ خدا کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے اور نہ اس کے یہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ ایسے برعکس تمانیت نفس، رضائے الہی، عنائے قلب اور اخلاص نیت و عمل پر موفوق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بارہا تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت و ارسات ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جا و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدردان ہے۔ غرض سورۃ ہود حق و بالغ کی ان تمام مکالموں، مناظروں اور پیغامات حق کی انہی ارشادات عالیہ کا ایک غیر فانی ذخیرہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اس پر قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، ہم تو تم میں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے پیچھے چلے ہیں ان میں بھی ان لوگوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا جو ہم میں ذلیل و حقیر ہیں، بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے ہو لیے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتری نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس کے اپنے حضور سے ایک رحم بھی مجھے بخش دی ہو، یعنی راہ حق دکھاوی ہو، مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو کر رہا ہوں؟ کیا ہم جبراً تمہیں راہ دکھا سکتے ہیں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ لوگو، یہ جو کچھ بھی ہے کر رہا ہوں تو اس پر مال و دولت کا تم سے طالب نہیں، میری خدمت کی مزدوری جو کچھ ہے صرف اللہ پر ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں، مگر میں ایسے کرنے والا نہیں کہ اپنے پاس سے ان کو بھٹکا
دوں، ان کو چھٹکا دوں، انہیں نکال دوں۔ میرے پروردگار سے ایک دن ملنا ہے اور ہم سب کو ایک دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن میں تمہیں سمجھاؤں تو کس طرح سمجھوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم ایک جماعت ہو حقیقت سے جاہل۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان و عمل ہے، نہ تمہاری کھڑی ہوئی شرافت و ضلالت، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور دیکھو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو اللہ انہیں بھلائی نہیں دے گا، جیسے کہ تمہارا اقتدار ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق ایسا کہوں تو جنہیں ایسی بات کہی میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نہ مانی، اور جس قدر ان کی جانب تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و اناس میں سرگرمی کا اظہار ہوتا اور اظہار ثانی اور تکلیف دی جاتی، اور تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عوام سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح وہ ود، سواہ، یاغوث، یعوق اور نصر جیسی بتوں کی پرستش کو نہ چھوڑو۔ ان تمام بتوں کا تذکرہ پچھلے ایپیسوڈ میں تفصیل سے ہو چکا ہے کہ یہ بت پرستی میں یہ بتوں کے نام کیوں تھے اور یہ بت کہاں سے آئے تھے اور ان کی پیچھے تاریخ کیا ہے۔ یہ محاسس ہے جن کو سورۃ نوح میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور بلا شبہ ہدایت و ضلالت کے مہم مسائل کو آشکار کرتے ہیں۔ ہم نے بھیجا نوح کو اس کی طرف کہ ذرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ پہنچے ان پر عذاب درناک، بولا اے قوم، میں تم کو ڈر سناتا ہوں، کھل کر کے بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، تاکہ بخشش کو تم کو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تم کو ایک مقررہ وعدے تک۔ وہ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے جب آپ پہنچے گا اس کو ڈھیل نہ ہوگی اگر تم کو سمجھتے ہو۔ بولا اے رب، میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، پھر میرے بلانے سے بھی وہ زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ ان کو بخشنے ڈالنے لگے، انگلیاں اپنے کانوں میں لے لیتے، اپنے اوپر کپڑے اور ضد کی اور غرور، کیا بڑا غرور۔ پھر میں نے ان کو بلایا برملا، پھر میں نے ان کو کھول کر کہا چپکے سے، تو میں نے کہا گناہ بخشو اپنے رب سے، بے شک وہ بہترین بخشنے والا رحمان ہے۔ اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، آخر میں زج ہو کر کہنے لگے، اینو، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا جو عذاب ہے وہ تو لا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ اگر تو سچا ہے۔ حضرت علیہ السلام یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں بھلا کہاں ہیں، میرے قبضے میں نہیں ہیں، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ضرور اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا اور تم کو تھکا دینے والے نہیں ہوگے، بہرحال جب قوم کی ہدایت سے نوح علیہ السلام بالغ مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کوشی اور اناد بہٹ تھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی بے انتہا تبلیغ اور محنت کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کی تسلی کے لیے فرمایا، اور نوح پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکات پر غم نہ کرو۔ جب نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود نہ ماننے والوں کے استعداد کا قصور ہے اور ان کی اپنی سرکشی کا نتیجہ، تب ان کے اعمال اور کمینہ حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑنا، اگر تم ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرما بردار ہو جائے گی۔ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزا اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور مغروروں کے تمدد کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ و مقدم کے لیے پہلے نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس کے اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین قانتین اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب حکم رب سے کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑائی اور مذاق بنایا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ہرک ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احکمانہ خیال ہے۔ نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرأت دے کر انہی کی طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیوں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔
آخر سفینہ نوح بن کر تیار ہو گیا۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آ گیا اور نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وہی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک جوڑا بھی اسی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر بھی جو تجھ پر ایمان لا چکے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ جب یہ الہ کی تکمیل ہو گئی تو آپ آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ رہتی رہی۔ نا اقما تمام منکرین و تمام کافرین غرق آب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ بس اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر متوجہ ہے، وہ یہ کہ نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے خدا تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور خدا تعالیٰ نے ان کی سفارش کو روک دیا۔ اس مسئلے کی اہمیت قرآن کریم میں ایسی ہے، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکموں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بدکار ہے، بس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم ہو نہ ہو۔ میں بلاشبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو داناؤں میں سے نہ بن۔ نوح نے کہا، اے رب، میں بلا ترد اس بارے میں کہ جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں، تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ نوح نے کہا، نوح سے کہہ دیا گیا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عطاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ تو اب غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سوال کس وعدہ پر مبنی تھا اور آیا وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وعدے کے سمجھنے میں کسی قسم کی غلط فہمی ہو، اللہ تعالیٰ کی تنبیہ پر انہوں نے کس طرح اصل حقیقت کو سمجھا؟ کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور سے پانی ابل پڑا تو ہم نے نوح سے کہا، ہر جاندار میں سے ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو، اور اس کے علاوہ جس پر خدا کا فرمان نہ تک ہو چکا ہے اپنے اہل کو بھی اور جو تجھ پر ایمان لائیں ان کو بھی، اور وہ بہت تھوڑے تھے۔ اس آیت سے یہ بتایا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام سے حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو اپنی کشتی میں صرف ان کو بٹھاؤ جو نیک اعمال لا چکے ہیں اور جو شرک نہیں کرتے، اور ان کا وہ بیٹا شرک کرتا تھا اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اور نوح علیہ السلام کی باتوں پر غور نہیں کرتا تھا، اس لیے وہ بھی اس عذاب کا حقدار بنا۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ گار چاہے رسول کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا قانون ہر کے لیے برابر ہے، نہ غریب نہ امیر، ہر انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے۔ اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوع و علاج نہیں بن سکتی، اور نہ بیٹے کی ساتھ باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں پیغمبری کنعان کے کفر کی یادداشت کی اڑے نہ آ سکی، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیغامانہ جلالت قدر شرک آس کے لیے نجات کا باعث نہ ہو سکی۔ ہر شخص اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے، بری صحبت زیر ہلاکت ہے اور اچھی صحبت باعث نعمت ہے۔ امام احمد رضا خان کی تخلیق بہت عمدہ ہے، شاہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ مفلوسات، محجومات اور حاضرہ میں جو تحقیق احمد رضا نے درج کی ہے وہ کافی عمدہ ہے۔ فرماتے ہیں، ان کی تعبیر آدم علیہ نبی صلاۃ والسلام سے 14,000 برس پہلے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز عذاب طوفان نازل ہوا پہلی رجب تھی، بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا۔ بحکم رب العالمین نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار فرمائی جو رجب کو تیرنے لگی۔ ایک رجب کو اس کشتی پر 8 آدمی سوار تھے جس میں 2 نبی تھے، آدم اور نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر آدم علیہ السلام کا تابوت رکھ لیا تھا اور اس کے جانب مرد اور دوسری جانب عورتیں بیٹھی تھیں۔ پانی اس پہاڑ سے جو سب سے بلند تھا 3 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا۔ 10 محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارک جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا شوق السامنین نام رکھا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل شہر عراق میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و منارہ باقی رہ گئی تھی جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا تھا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کی اور عمارت نہ تھی۔ امیر المومنین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمارتوں کی نسبت مقبول کرتے ہیں، یعنی دونوں عمارتیں اس وقت بنائی گئیں جب ستارہ نصر سے برج سلطان میں تحویل کی تھی۔ نصر 2 ستارے ہیں، نصر واقعہ و نصر طائر، اور جب متعلق بولتے ہیں تو اس سے نصر واقعہ مراد ہوتا ہے۔ ان کے دروازے پر ایک گدھک نما کی تصویر ہے اور اس کے پنجے میں گنچا، گرگٹ، کھنجورا، بچھو ہے، جس سے تاریخ تعمیر کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ کہ جب نصر واقعہ برج سلطان میں آیا اس وقت یہ عمارت بنی، جس کے حساب سے 12,640 سال 8.5 مہینے ہوتے ہیں۔ ستارہ نصر واقعہ 64 برس قمری 7 مہینے 27 دن میں ایک درجہ طے کرتا، اور اب ستارہ نصر واقعہ برج جدی کے 16ویں درجے میں ہیں، تو جب سے 6 برج 15.5 درجے سے زائد طے کر گیا۔ امام علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 7,770 سال ہونے اور 6,000 برس پہلے کی نبی ہوئے ہیں۔ ان کی سیدنا آدم علیہ السلام افرینش کو 7,007 برس سے کچھ زائد ہونے لا جرم یہ قوم جن کی تعمیر کے پیدائش آدم علیہ السلام سے 60,000 برس زمین پر رہ چکی ہے۔ جزاک اللہ ناظرین کریم کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ کو نوح علیہ السلام کا تفصیل سے میں نے واقعہ سنایا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو میں قوم ہود کے بارے میں بتاؤں گی، اور یاد رکھیے کہ یہ پوری سیریز ہجرے کے مطابق ہے، ہجرہ پیغمبر کے مطابق ہے، جس سے آپ کو دین کے سمجھنے، سیکھنے اور معلومات میں بہت اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ آپ نے اس ایپیسوڈ کے دیکھنے کا وقت نکالا۔ یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ لائک، شیئر کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ بائی آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والے ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو بھیجیں۔ یاد رکھیے یہ صدقہ جاریہ ہے، خود بھی سبسکرائب کریں، دوستوں میں بھی شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ اور اگر آپ کو کسی بات پہ اختلاف یا نظر ثانی کرنی ہو تو کمنٹ میں ضرور مجھے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔